19 शाबान जुमे के दिन 19 बार पढ़ लेना, शाम तक 20 करोड़ हाथ में होंगे, यकीन न आए तो आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अहले बैत के रोशन चराग हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि शाबान में रोजाना 700 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाह करीम कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमा देगा जो उस दरूद पाक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाएंगे। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुश होगी। फिर अल्लाह पाक उन फरिश्तों को हुक्म देगा, इस शख्स के लिए कयामत तक दुआए मगफिरत करते रहो। इसलिए हमें चाहिए कि इस माह मुबारक में प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद पाक पढ़े कि शाबान दरूद पाक पढ़ने का महीना है। इस महीने में आयत दरूद नाजिल हुई। इसके पढ़ने की बहुत ही ज्यादा फजीलत है। इससे दुनिया व आखिरत की भलाई नसीब होती है, तमाम जायज हाजात पूरी होती हैं। 19 शाबान को यानी कि आज के दिन ये आसान सा वजीफा कर लो। पूरा दिन मौजूद है, पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लेना। नाजरीन, रात तक का इंतजार करना, रात तक आपके हालात बदल चुके होंगे, रात तक आपको इतनी दौलत मिलेगी, गैब से इतना पैसा मिलेगा कि आपकी हकल हैरान रह जाएगी। 19 शाबान का ये वजीफा जो शख्स, जो बहन भाई अपनी जिंदगी में इस साल के एक दिन, जो कि पूरे साल में सिर्फ एक दिन ही आता है, शाबान की 19 तारीख किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से या कोई बहाना आपने बना दिया कि मैंने नहीं पढ़ा, ये वजीफा ना पढ़ा तो सारी जिंदगी पछताओगे। ये दिन निकल गया तो फिर ये दिन एक साल बाद आता है, तो या तो एक साल इंतजार कर लें या आज का दिन 19 शाबान जुमे का दिन है, आज शाबान की 19 तारीख है, वो अमल बताऊंगा जो लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में आजमाया है। लाखों लोगों ने इस वजीफे को पढ़ के कामयाबी हासिल की है। आसान सा वजीफा है, इतना आसान वजीफा है कि कोई छोटा सा बच्चा भी इस अमल को बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। नाजरीन, इस अमल को पहले अच्छी तरह समझना और समझने के बाद फौरन इस वजीफे को करना। वीडियो जैसे ही देख लो फौरन ये वजीफा उसी वक्त पढ़ना और अल्लाह पाक से जितनी भी हाजतें हो, मुरादें हो, उसके लिए दुआ जरूर मांगना। दुआ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको लाजमी मांगनी है। और जब भी कोई वजीफा अमल करें, दुआ लाजमी किया करें। तो जल्दी से ये अमल समझ लें। नाजरीन, रात तक आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जो मांगोगे, जो मन की बात होगी वो पाओगे। किस्मत के बंद दरवाजे अल्लाह पाक ने चाहा तो इस अमल से खुल जाएंगे। पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं, चाहे कहीं भी मौजूद हो, चाहे घर में हो, वहाँ बैठ कर सुकून से पढ़ लें, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, किसी भी जगह आज के दिन आप लोग मौजूद हो। कोई बहाना मत बनाना। अगर काम में भी लगे हो, इस वजीफे के लिए वक्त निकाल सकते तो काम में लगे रहते हुए भी इस अमल को आज लाजमी पढ़ लेना। आप लोगों ने बड़ी आस उम्मीद से इस उम्मीद पर क्लिक किया है कि हमें कोई ऐसा अमल मिल जाए, हमें कोई ऐसा वजीफा मिल जाए कि हम पढ़ें और हमारी हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अगर आज दुख तकलीफ में हो, जेब खाली है, दुकान खाली है, मकान खाली है, बिल्कुल एक एक रुपए के लिए हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हो, तो नाज़रीन, आज का मेरा ये जाती आजमूदा अमल है। मुझे अल्लाह पाक ने इस वजीफे से इतना नवाजा है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो मैंने मांगा मुझे अल्लाह पाक ने दिया। मैं पिछले 15 साल हो गए, मैं हर साल शाबान की 19 तारीख को ये अमल करता हूँ और ये आसान सा अमल है। इस अमल को पढ़ने में जो वक्त लगता है, आधे मिनट का वक्त लगता है, इससे ऊपर का वक्त नहीं लगता। तो मैं इस अमल को आज, मैं वैसे बहुत सारे और अमाल करूंगा, लेकिन इस अमल को करने के लिए मैं बेसब्री से इस दिन का इंतजार करता हूँ कब ये दिन आए और मैं ये अमल पढ़ूं। और आज के दिन इस अमल को आधे मिनट में 2, 4, 5, 6, 8, 10 बार जितनी मरतबा कर सकूं मैं करूंगा। तो नाज़रीन, आप लोग भी कोशिश करना कम से कम 2-3 बार तो इस अमल को कर लें। आज के दिन लाजमी करना, क्योंकि साल में सिर्फ एक दिन तो अमल पढ़ने का होता है। तो इंसान है, कोई कमी पेशी न रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, आप लोग 2-4 मरतबा पढ़ लेंगे तो कोई कमी पेशी भी रह गई होगी तो 1-2 मरतबा पढ़ने में तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो कोशिश करना 2-3 बार ये अमल पढ़ लेना और आपने ये अमल करने के लिए बस सुकून से बैठ जाना है, कहीं भी हो। आज के दिन अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या ज़बानी गिनकर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। बिल्कुल सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से आपको बैठकर ये वजीफा पढ़ना है। अल्लाह पाक की जात पर पूरा भरोसा करते हुए पढ़ना है। अपने दिलों में अगर वसवसे रखोगे, सवालात रखोगे कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा भी या नहीं करेगा, हमें दौलत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो कोई फायदा ना होगा। पूरे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पर पूरा भरोसा करते हुए आपको ये वजीफा पढ़ना है। तवक्कल अरबी जबान का एक लफ्ज है जिसके मायने सपुर्द करने के हैं। हजरत गजाली रहमतुल्लाह अलैह तवक्कल की तारीफ ये बयान फरमाई है कि तवक्कल ये है कि दिल का एतमाद सिर्फ उस जात पर हो जो कारसाज हकीकी है। इसी तरह अल-लिसान में है कि अल्लाह पर तवक्कल ये है कि मुतवक्किल को मालूम हो कि इसके रिज्क और तमाम मामलात का कफील सिर्फ वही है, सिर्फ उसी की तरफ माइल हो, गैर के सहारे का मोहताज ना हो। अल्लामा इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तवक्कल
نام ہے دنیا و آخرت کی مصلحتوں کے حصول اور مضرتوں کے دفاع میں اللہ عز و جل پر صدیق اعتماد کا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنی محنت و کوشش کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب و علل گو موافق ہوں، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرا برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصل قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ متوکل انسان توہم پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ توہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی آستانے بدلتا ہے، بالا آخر مایوسی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ متوکل انسان کامیابی پر اپنی تدبیر پر اتراتے ہوئے غرور و تکبر کی راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تب بھی اس میں ایک خالق رب ذوالجلال کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی مؤثر بذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سؤال عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں اس سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہارے مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ آیت مبارکہ میں توکل کی اہمیت و حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کو نہیں کہتے، بلکہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دینے کا نام ہے، یعنی تمام اسباب و امور اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو فتح و ظفر تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اس لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے کہ توکل و بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اہل کفار صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال کرنا کہ کہیں بد عہد اہل کفار کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو تو ان کے فریب کا داؤ ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ ترجمہ: اور اگر وہ صلح کے لیے جھکے تو تم بھی جھک اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید فرمائی۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آنے والے مصائب و مشکلات بھی اللہ کے بھروسے پر کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جسے زوال نہیں، وہ ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ: اور میں نے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے اس کے سوا اپنے کام کی مزدوری نہیں مانگتا، جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں۔ حضور خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم امہ کو ہر قسم کے مصائب و آلام، مشکلات و تکالیف میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی۔ اسی طرح پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی توکل علی اللہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، اور خود اولو العزم رسول اکرام علیہ السلام کی زبانوں سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تنہا صالحہ سال تک اللہ کے بھروسے پر تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم کے لوگو، اے میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ غور کیجئے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکروہ فریب، سازش اور لڑائی جھگڑے کے مقابلے میں استقبال اور عزیمت کے ساتھ اللہ پر توکل اور اعتماد کا اظہار کسی پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم اپنے دیوتاؤں کے قہر و غضب سے ڈراتی ہے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں، ترجمہ: میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان دیوتاؤں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ کر لیا۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ حضرت
حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر مارے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا اس شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلات کے لیے سورۃ انبیاء آیت نمبر 83-84 اور سورۃ سعاد آیت نمبر 41-44 کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ 2 اہم سبق یہ ہیں: نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ اسباب و ذریعے وسائل کا استعمال کرنا منشاء شریعت اور حکم الہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب و وسائل کو اختیار بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا۔ خواہ لڑائی ہو یا کاروبار، ہر کام میں حسب استطاعت اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لہذا جائز و حلال طریقے پر اسباب و وسائل کو اختیار کرنا، پھر اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا توکل علی اللہ کی روح ہے۔ چنانچہ ایک بدو اونٹ پر سوار کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹ کو یوں ہی چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں تو میرا اونٹ مجھ کو مل جائے گا یا اس کو باندھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو باندھ کر خدا پر توکل کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو توکل علی اللہ کی جو تعلیم دی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، یعنی دنیا آخرت کی تکلیف سے بچائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے، تم اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ جب سوال کرو گے تو صرف اللہ سے سوال کرو، جب مدد چاہو تو صرف اسی سے مدد مانگو۔ اور سنو، اگر پوری امت تم کو فائدہ پہنچانے پر آمادہ ہو جائے تب بھی اتنا ہی فائدہ اور نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اگر تمہارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں تب بھی اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، قضاء اور قدرت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ توکل علی اللہ کے حصول کے لیے ایک دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور نہ کسی بھی کام کی قدرت میسر آ سکتی ہے نہ قوت مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے: تو نے ہدایت پائی، تیری کفالت کر دی گئی، تجھے ہر شر سے بچا دیا گیا اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ابو داؤد ترمذی۔ توکل کی تعلیم مسلمانوں کو اس لیے دی گئی کہ وہ بے جا پریشان نہ ہو، انہیں اضطراب لاحق نہ ہو، کیونکہ بندے کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں وہ مجبور ہوتا ہے، لہذا مجبوری کی حالت میں وہ بے چین نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف اور اپنے معاملے کو سپرد کر دے۔ یہ زندگی میں ایسے بہت سے خطرات ٹوٹ پڑتے ہیں جن کی احتیاط کرنے اور بچنے پر بھی بندہ بچ نہیں پاتا، تو ایسے خطرات میں پڑھ کر بیکار اپنی جان نہیں گھلانا چاہیے بلکہ مرضی الہی پر راضی رہ کر اللہ ہی کو اپنا وکیل و دستگیر جاننا چاہیے۔ مصیبت کے ماروں کو سکون دینے والا، غم نصیبوں کو راحت بخشنے والا، فریادیوں کی پکار سننے والا وہی ہے، وہی پروردگار ہے، اور اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دین ہے، تا قیامت اس دین کو باقی رہنا ہے۔ اب کوئی دین آنے والا نہیں۔ دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر انسان روز قیامت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار اور جنتی بن سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر نجات کا کوئی اور راستہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرتبت کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اب امت مسلمہ پر لازمی ہے کہ اپنی طاقت و قوت و علم و بساط کے مطابق اشاعت دین تحفظ شریعت میں اپنا فریضہ ادا کریں، نیز نمازوں کی پابندی کو لازمی بنائیں، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پر سختی سے عمل پیرا ہو جائیں، گھریلو خواتین کو بار نمازوں کی تائید کریں، کیونکہ فرمان رسالت
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس گھر میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان ہے۔ قوم مسلم کے لیے یہ لمحہ فکر ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جہاں مغربی تہذیب کی طرف تیزی سے راغب ہو رہا ہے، وہیں دینی و اسلامی تعلیمات، نمازیں، تلاوت قرآن اور اخلاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو چکی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی ہر غلطی کو نظر انداز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ والدین سرپرست جب اپنے بچوں کی دنیاوی کامیابی دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، لیکن جب نماز، تلاوت قرآن اور فکر آخرت اور روز حشر کامیابی کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شاید وہ بھول چکے ہیں کہ کل بروز محشر ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر شے کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو سکون سے بیٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یہ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ خاص غیبی دولت والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دے تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اور یہ پورا عمل یاد رکھیے گا، آج 19 شعبان کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھنے چاہے کہیں بھی موجود ہو، پورا عمل ایک وقت میں ایک ساتھ بیٹھ کر کرنا ہے۔ آدھے منٹ کا تو پورا عمل ہے، تو ایک ساتھ آپ کو یہ پورا عمل ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ پہلے سے آدھا منٹ نکال لیجئے گا، چاہے گھر میں ہو چاہے دفتر میں ہو۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے پہلے سے وقت نکال لیجئے گا، وہ آدھے منٹ ایسے ہوں کہ اس دوران آپ کو آپ کی پوری توجہ صرف وظیفہ پڑھنے پر لگائی ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ تو پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے پہلے کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 100 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب۔ یہ وظیفہ آپ نے 19 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ کوثر کا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ آخر میں سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ شروع میں جو آپ نے پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھیے گا، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔